बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत रसूल। इस दिन का पैगाम क्या है? आखिर इस दिन को त्यौहार की हैसियत से मनाएं या इस दिन कुछ ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी समझना चाहिए, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कुछ ऐसा भी सीखना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का बाइस बने, जो माशरे को तब्दील करने का बाइस बने। मेरे साथ मौजूद हैं अनीक अहमद साहब, वफाकी निगरान वज़ीर हैं मजहबी अमूर के। ज़रूर बात करेंगे उनसे, बहुत से मामलात के ऊपर बात करेंगे, हज पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इब्तिदा यहीं से करते हैं। अनीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया के साथ इब्तिदा यहीं से करेंगे कि एक अनीक अहमद वो था कि जो टीवी के लिए काम किया करता था, जिसके नज़दीक रियासत मदीना का एक ऐसा तसव्वुर था कि जो शायद हमारे उस तसव्वुर से करीब हो के जो हमने किताबों में पढ़ा या हमें समझ में आया या हमें बताया गया। एक अनीक अहमद वो है कि जो इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर है, रियासत के जो मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं उसको इंतहाई करीब से देख रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर दोनों चीज़ों का जब कंपैरिजन आप करें तो हकीकी रियासत मदीना का तसव्वुर आपके ज़हन में पहले क्या था और अब आपको क्या महसूस होता है कि हम रियासत मदीना के उस तसव्वुर से बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कितना करीब हैं? देखिए, तसव्वुर रियासत मदीना एक ही होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक हो गया। जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, जो ख्याल है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। हिजरत हुई, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर हो गया मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा में। अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन हो गया। सरकार वाला फिर बात होती है, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भिजवाते हैं और आयत नाजिल होती है कि वक़ुर रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इक़्तिदार को मददगार बना। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक पूरी एक तरबियत होती है, उसमें तिलावत आयात भी हैं, उसमें तज़किया भी है, उसमें इल्म व हिकमत की तालीम भी है। ये एक प्रोसेस होता है जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ से जिसका आगाज़ होता है। तो तसव्वुर रियासत मदीना क्या है? एक रियासत क्यों कायम की जाती है, बल्कि इक़्तिदार क्यों मांगा जाता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ में मांग रहे हैं। तो उसका तसव्वुर अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना होता है। मन लम याकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़वानीन नाफिज नहीं करते वही ज़ालिम हैं, वही काफिर हैं, वही फासिक हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, दीन हर फर्द का ज़ाती मामला है, लेकिन इसके साथ साथ दीन बात करता है इज्तिमाइयत की। बिल्कुल, इज्तिमाइयत एक पूरा नज़्म होता है। इकबाल फरमाते हैं कि ईद आज़ादां शिको है मुल्क को दी और ईद महकूमा गुरोह मोमिनी। क्या बात। तो जो आज़ाद फ़ज़ा में आज़ाद रियासत हासिल करने के बाद अल्लाह की सरज़मीन पर सजदा होता है, आज़ान होती है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, और एक ग़ुलाम सरज़मीन में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दोनों जगह सजदा करने वालों की नफ्सियात का फ़र्क होता है। तो ये जो रियासत मदीना है, रियासत मदीना में देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। 13 बरस मक्का मुकर्रमा में, यानी बेसत के बाद 13 बरस, कोई मस्जिद नज़र नहीं आएगी आपको 13 बरस में। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं मदीना मुनव्वरा, तो मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रख दी जाती है, अख़ुवत की बुनियाद रख दी जाती है। फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रख दी जाती है। यानी अब मस्जिद, मक्के में कोई मस्जिद नहीं, अब मस्जिद कायम हो गई। रियासत का बुनियादी सुतून है मस्जिद, मरकज़ है मस्जिद। महज नमाज पढ़ने की जगह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाकर नहीं रखा। तो अनीक साहब, हम कहाँ पे खड़े निकाह हो रहे हैं मस्जिद में हो रहे हैं। रियासत मदीना का तसव्वुर था
اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ظاہر ہے جو نظر میری ہے وہ آپ کی اس سے بہت آگے کی ہے، خاص طور پر جب آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزر کے پہنچتے ہیں اپنی وزارت میں، تو آپ کو بہت قریب سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہ ہم نے صرف ایک آئین دے دیا کہ جس میں جو ہے وہ ریاست کا تصور ملا کہ جس کے حاکمیت بہت سارا کام ہے اللہ کے پاس تھی. اس میں بہت سارا کام ہے. جی ایک تصور ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تصور پر، جو آپ کا سوال تھا کہ تصور ریاست مدینہ، جناب ہم اس پہ ایک کلیئرٹی آ گئی آپ کے پاس؟ کلیئر ہو گئی بات؟ بالکل جناب. اب یہ ہے کہ پاکستان یا 58 مسلمان ریاستیں جو OIC کی ممبرز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے. کیا بات. اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. بالکل. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. آپ نے جو بات کی نا مسلمان ریاستوں میں، کہاں وہ ریاست کا تصور جو ہمارا دین دیتا ہے، یا ریاست کی وہ تعریف جو ہمارا دین کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا وہ عملی شکل میں نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آتا ہے؟ خال خال کہیں کہیں کچھ اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا ہوا؟ انسان سازی ہوئی، کردار سازی ہوئی. وہ قدسی نفوس تیار کیے گئے جنہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ، ریاست کا قیام، اور اس کے بعد وہ سورہ مائدہ کا نزول. ریاست کے لیے کی جو مطلوب چیزیں ہوتی ہیں رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا اور ریاست کی تعمیر ہوتی رہی. جب ریاست تعمیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ بھی چاہیے ہوگا نا. تو کیا ہم ساروں سے مراد پھر وہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس راستے کی طرف موجود ہیں کہ جس کے آخر میں جا کر ہمیں ریاست مدینہ کا ایک مکمل ماڈل مل جائے گا؟ نہیں، میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بالکل کام کرنا پڑتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، محض بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کا ہمیں حصول مطلوب ہوتا ہے، تو ہم وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا مانگتے. آپ سے بڑا مستجاب الدعوات کوئی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. آپ دعا مانگتے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی. لیکن آپ نے محض دعا مانگی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا. جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگیں گے وہ مستکبرین میں ہوں گے، وہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کر بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 313 میرے پاس، یہ 313 تھے، یہ میری جمع پونجی میں لے آیا. اگر یہ آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. بالکل ایسے. تو جو استطاعت ہوتی ہے، قرآن کی آیت یاد آئی فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کا اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اللہ کو مطلوب تو وہ تقوی ہے جو اللہ کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیں کام کرنا پڑتا ہے نا، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. وہ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی خواہش کیسے پوری ہو سکتی؟ ایک کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں موڈس آپرینڈی، یہ ہم طے کرتے ہیں. یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ راستہ کہاں جا کر پہنچتا ہے، منزل کیا ہے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے بات چلی، اور وقل جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا تک پہنچتی ہے. لیکن یہ یوں ہی نہیں پہنچ جاتی. اس کے لیے جو سیرت ہمیں سبق دیتی ہے، جو روشنی ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک مومنانہ فراست کے ساتھ ایک حکیمانہ انداز میں اپنے سفر کو آگے بڑھایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انیق صاحب، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب نے ایسا نعرہ لگایا، 1947 سے لے کے آج کے دن تک جو بھی پاکستان کے اندر سیاست ہوتی ہے اس میں اسلامی ٹچ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے سینٹیمنٹس یا جذبات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. اسلام سے محبت کے، ریاست مدینہ سے محبت کے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لگاؤ اور شفقت کے اور اپنی محبت کے، تو اس کا استعمال ہم دیکھتے کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بھی کافی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے کوئی بھی ہو، وہ ریاست مدینہ کا یا اسلامی جمہوری اتحاد کا یا اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگا کر اقتدار کی طرف آئے، یا کم از کم اپنے اعلان کے اندر، اعلامیے کے اندر، منشور کے اندر، انتخابات کے لیے جو بھی انہوں نے لائے عمل بنایا اس کے اندر ریاست مدینہ کا اصول کہیں نہ کہیں رکھے؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی پازیٹیو چیز ہے؟ نہیں، پازیٹیو چیز ہے. یہ ایک خیال، ایک تصور تو کم از کم باقی رہنا چاہیے. یہ بہت کمتر چیز ہے کہ ایک تصور ہے میرے پاس، لیکن ایک طریقہ کار، مجھے یہ شروع یہاں سے ہونا ہے اور میری منزل یہ ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ ہے کیا؟ اور کیا بات فوراً چلی گئی تھی یہاں تک؟ یہاں تک پہنچ گئی تھی فوری یہ بات. یہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کس سال پڑھی جا رہی ہے یہ آیت؟ 8 ہجری میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو 13 برس مکہ مکرمہ کے، 8 برس یہ مدینہ منورہ کے، 21 سال بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے جا کر؟ 21 سال لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درمیان میں صلح حدیبیہ بھی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بڑی منازل آتی ہیں، بڑی منازل ہیں. شیب ابی طالب بھی ہے، معراج کا واقعہ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. انیق صاحب بالکل سر اب تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے. انیق صاحب ایک بریک اگر میں لیتا ہوں تو بریک کے بعد پھر تھوڑا سا مزید بھی چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد خوش آمدید. انیق صاحب اگر تھوڑا سا مزید آگے کی طرف چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی تفریق ہمیں نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر، اتنا لوگ آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں. خاموشی بے شک سوسائٹی نے اس وقت اختیار کی ہوئی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ انتہا کی ٹوٹ پوٹ ہے؟ تو اگر اس ٹوٹ پوٹ کو آج کے دن یعنی کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول سے ہم کوئی پیغام لینا چاہیں کہ مسلمانوں کے لیے اتحاد کا، محبت کا، آپس میں بھائی چارگی کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درس ملتا ہے، تو کیا جو ہے وہ نصیحت آپ فرمائیں گے؟ جی یہ آپ کا سوال بہترین سوال ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں. آج کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہم کوئی وعدہ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہم امتی ہیں کس کے؟ جو وجہ وجود کائنات ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مسلمان. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کلام میرا ہے، بات میری ہے، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے. کیا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں، یہ محبوب خدا ہو جائیں گے.
اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا. یہ قرآن فرما رہا ہے. میں 2 آیات کم از کم 2 آیات اور رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ قرآن بتا رہا ہے نا. تیسری بات، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. جو نبی کا مقام ہے نا، یہ نبی کا مقام، یہ ہماری جانوں سے اوپر ہے. بالکل ایسے یہ ہماری جانوں سے اوپر ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس بات پر کہ ہماری جانوں سے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، آپ کا منصب ہے. 3 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو قرآن نا بیان فرما رہا ہے. اور قرآن کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا امتی دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. گفتار اور کردار، قول اور فعل ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہم سے پہلے کی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں میں، تمام عالمین پر. لیکن انہوں نے رویے کیا رکھے؟ اپنی کتاب توریت کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، جب اپنا وقت آتا تو بھول جاتے تھے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ہمارا رویہ کیا ہے؟ اور کیا قرآن کریم کے آئینے میں جب ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن سے جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا اگر ہم عبد الدینار اور عبد الدرہم ہو جاتے ہیں؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کمرشلزم آ گیا ہے ہمارے پاس. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کبھی کبھار کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. جب یہ نفسیات انسان کی ہو جائے تو معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اطراف میں نظر آ رہے ہیں. جتنی اچھی تربیت یا جتنا وقت ہمارے والدین نے، فہد صاحب، ہمارے اور آپ کے والدین نے ہم پر لگایا، کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت پر اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں؟ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا مزید آگے کی طرف بڑھیں. اقبال فرماتے ہیں فہد صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. کیا ہم تحقیق کے شعبے میں، علم کے شعبے میں، یا وہ سبق تسخیر کائنات جو ہمارا قرآن ہمیں دیتا ہے، ہم کیا آسمانوں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں؟ بالکل. علم
اللہ اکبر. علم ہماری خوبی، ہمارا اختصاص کیا ہے کہ ہم ابن آدم ہیں. اسما کے نام، اشیاء کے نام بتا نہیں سکے تھے فرشتے، لیکن آدم نے اسما کے نام بتا دیے. ہم ابن آدم ہیں. کیا ہم علوم میں، یا ہمارے پاس نسخہ تسخیر کائنات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہے، قرآن کریم کی شکل میں اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا انیق صاحب، اس کے لیے فہد صاحب حکیمانہ انداز، ایک تو ہے شارٹ ٹرم پلاننگز، دوسری ہیں لانگ ٹرم پلاننگز. ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو اہل ثروت ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ جو غریب ممالک ہیں، ان کی مدد کریں، ان کو مفلس نہیں رہنے دیں. اور جو ہمارے مسلمان بھائی فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، وہ علم اور تحقیق میں بہت آگے ہیں، وہ ریسرچ اپڈیٹ کریں ان ممالک کو کہ جو بہت پیچھے ہیں، تاکہ ہم علوم کے شعبے میں آگے جائیں. انیق صاحب پہلی بات میں نے کی تھی تھوڑا سا مزید اگر ذاتی کردار کے حوالے سے. انیق صاحب اگر تھوڑا سا مزید ہم آگے کی طرف چلتے، ابھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک نہیں بلکہ 2-3 ممالک نے جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے، مسلم ممالک نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہاں گفتگو کی. تو اسلاموفوبیا بنیادی طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبت کی، علم کی، آتشی کی، ایک دوسرے سے بھائی چارے کی، ساتھ رہنے کی، جنگ و جدل سے دور رہنے کی، امن کی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہمیں ملتی ہیں. قرآن بھی بار بار کہتا ہے امن کا گہوارہ ہونا چاہیے دنیا کو، محبت کا گہوارہ ہونا چاہیے. تو یہ اسلام فوبیا جو بنیادی طور پر یہ ٹرم آئی ہے، یہ آخر پیدا کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ کیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیغام ہے کہ یہ تو ایک پورا ایک میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سازش ہے جو جس کو طریقے سے پھیلایا گیا، پلان کیا گیا. اسلاموفوبیا یعنی ہمارا دین کیسے دہشت گردی کی بات، یہ وائلنس کی بات کر سکتا ہے؟ ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں. پوری دنیا میں اور بھی دنیا میں بڑی دہشت گردی کی تنظیمیں رہی ہیں، لیکن کبھی اس کو کسی دین سے، کسی مذہب سے نہیں جوڑا گیا. بہت ساری باتیں ہم اس سلسلے میں کیا عرض کروں. جب سوویت یونین کا ڈسممبرمنٹ ہوا تو واٹس ایپ پیکٹ ختم ہو گیا، تو پوچھا گیا ایک بڑی شخصیت سے کہ جناب والا یہ واٹس ایپ پیکٹ اب تو ختم ہو گیا، یہ نیٹو کیوں موجود ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس بڑی شخصیت نے یہ کہا کہ ابھی اسلام باقی ہے. اللہ، ہمارے پاس کیونکہ انگریڈینٹس، را مٹیریل سب موجود ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کہیں ایسا نہیں ہو کہ جھرجھری لے کر یہ مسلمان یہ آگے نکل کر آئیں اور پھر وہ اپنی جو ہماری روایات ہیں اس پر عمل کریں. جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا، نسخہ تسخیر کائنات وہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ قرآن اور صاحب قرآن کو کے ساتھ تمسک کے ذریعے، بلکہ حرز جاں بنا کر اگر ہم نہیں آگے بڑھیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے منزل مقصود تک. ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن میں ہے اور تفہیم قرآن میں ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کس کس انداز سے روشنی ملتی ہے. انیق صاحب ایک چھوٹا سا بریک مزید لیتے ہیں، تو ناظرین ذرا بریک کے بعد آتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، آج کے دن کی مناسبت سے ہو رہی ہے، لیکن بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. جی بریک کے بعد خوش آمدید. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا پورا ایک معاملہ ہے، دوسری جانب ایک فوبیا اور بھی تو ہے نا کہ جو نعوذ باللہ قرآن کی توہین کی صورت میں ہے، قرآن کو نظر آتش کرنے کی صورت میں نعوذ باللہ ہے. تو یہ بھی تو ایک دنیا کے اندر ایک حقیقت موجود ہے نا. ایک دوسری جانب بلا وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ انگیز کیا جا رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ پرووک کیا جا رہا ہے. جی ہاں، اس پر تو بڑی گفتگو ہوئی نا کہ یہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل کبھی نہیں کر سکتا۔ توہین قرآن کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ شانتی نگر سے لے کر جڑاوالا تک کے واقعات ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دو باتیں بس میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جو کانسپریسی کی بات ہوتی ہے، یہ منی پور انڈیا میں مسیحیوں کو قتل کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا پاکستان کی طرف، اور یہ جڑاوالا کا واقعہ یہ ہو گیا۔ کچھ ہمارے اپنے داخلی بھی مسائل ہیں اور کچھ خارجی ہیں، تو ہمارے داخلی مسائل ہمارے لوگ اگر استعمال ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک تو حکومت کی طرف سے کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز تفہیم کی بات میں بھی کر رہا تھا، اگر توہین قرآن کا کوئی خبر آ رہی ہے میرے پاس جو یقیناً ناقابل برداشت ہے، تو جوابی طور پر میں فوراً فیصلے خود نہیں کرنے لگوں کہ جوابی طور پر جو ہمارے چرچز ہیں ان چرچز کو گرا دیا جائے، مسیحی بھائیوں کے گھروں پہ حملے کر دیے جائیں۔ ایسا نہیں۔ علاقے کے جو بڑے ہیں، جو علماء ہیں، ان کے پاس جائیں، صاحب یہ خبر آئی ہے، اس خبر کو ہم اب کیا کریں اس کا، تو فوری طور پر خود فیصلہ نہ کریں، خود جج نہیں بن جائیں، اپنے علاقے کے بڑوں سے بات کریں تاکہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو تعلیمی نظام میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو خدائی کنبے کا خیال رکھنا ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ مسلمان اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تفہیم دین کی بات میں بار بار کرتا ہوں، تفہیم دین ہونی چاہیے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں، ان مساجد سے وابستہ جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں وہ یہ پیغام دیں، انسان دوستی کا پیغام دیں۔ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہو رہے، لیکن فہد صاحب اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ وہ فراز صاحب کہتے تھے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہمیں مل کے کام کرنا ہے، روزانہ باتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں ہماری۔ سر آپ کی منسٹری میں کیا کیا ہو رہا ہے کہ پارٹی نہ بنے؟ تھوڑا سا بتائیں نا۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا آتے کے ساتھ ہی، اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق، کہ انٹرفیتھ پہ کام کریں۔ انٹرفیتھ پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے پاکستان میں موجود جو ہمارے نان مسلمز ہیں ان سب کو بلایا، ہم ایک پیج پر ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنا میں پاکستانی ہوں اتنے ہی آپ بھی پاکستانی ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئے ہیں میرے پاس کہ ایک منسٹر کی حیثیت سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جتنا میں کسی مسلمان کا منسٹر ہوں اتنا ہی میں آپ کا منسٹر ہوں۔ بے شک۔ آپ بتائیے، اچھا پارٹی نہ بنے، مل کر مسائل حل کریں گے۔ ہمارے پاس 2-3 چیزیں بڑی عجیب چلتی ہیں، ہمارے مزاج میں یا نفسیات میں ایک عجیب چیز داخل ہو گئی ہے کہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، جو میں اور میں، یہ میں کی جگہ ہم کب بنیں گے؟ ہم جناب اصل پیغام بھی مل کر مسائل حل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا انیق صاحب، کچھ ایک اختتام کی طرف ہم جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ آپ وزارت کا تذکرہ جب آپ کی آتا ہے تو حج کی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ گفتگو ابھی سے شروع ہو گئی، حالانکہ ابھی کافی وقت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک شارٹ ڈیوریشن کا جو وہ حج آپ جو ہے وہ متعارف کرائیں گے، پھر آپ سعودی عرب میں بھی تقریباً کوئی ہفتہ گزار کر آئے ہیں، تو کن چیزوں کے اوپر بات ہوئی؟ روڈ ٹو کا منصوبہ کہاں تک پہنچا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں 2-3 چیزیں۔ بہت سے سوالات میرے پاس یہ آ رہے ہیں کہ کوئی حج پالیسی چینج ہو رہی ہے، آپ انٹرم سیٹ اپ کے لیے میں آئے ہیں تو پالیسیز کیسے بنا رہے ہیں؟ پالیسی کوئی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا 1 پوائنٹ ایجنڈا، حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے بھی ابھی بات کی۔ روڈ ٹو مکہ، روڈ ٹو مکہ کیا ہے کہ پاکستان سے جو حجاج جاتے ہیں، صرف اسلام آباد سے حجاج کی امیگریشن وغیرہ
ہوتی تھی. ہم نے ان سے یعنی حکومت سعودیہ سے درخواست کی, وزیر حج ڈاکٹر توفیق ربیہ سے درخواست کی کہ جہاں جہاں سے حجاج جاتے ہیں ہمارے, وہاں یہ سہولت فراہم کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حجاج بس ان کا امیگریشن یہیں سے ہو جائے, جب وہ پہنچیں جدہ یا مدینہ تو ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے طور پہ پہنچیں, سامان اٹھائیں اور چلے جائیں. کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ ہم نے کہا, درخواست کی ہم نے. میں بس آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ کراچی شامل کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ہمارے پاس وہ رفتہ رفتہ کام ہو رہا ہے. ہماری ڈیمانڈ زیادہ تھی, جیسا میں نے بتایا ابھی, کہ کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور. لاہور کی ہم نے ان سے بات کی ہے, ان کے کچھ مسائل تھے کہ فی الحال ہمیں صرف کراچی ہی کو شامل کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, بڑے ممنون ہیں ہم, لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں لاہور ضرور شامل کر لیں. پنجاب 12 کروڑ. ڈاکٹر توفیق ربیہ جو وزیر حج ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم لاہور کو انشاءاللہ شامل کریں گے, لیکن کراچی ہو گیا ماشاءاللہ. خبر ہے. تو پھر ہم کچھ کام کر رہے ہیں. ابھی جو شارٹ حج کی آپ نے بات کی, ہمارے پاس 42, 43, 44 دن کا حج ہوتا ہے. ہم ایک آپشن لا رہے ہیں اور حجاج کی خواہش پر ہے, اگر وہ کوئی 20-22 دن میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے, اور یہ ہم بھجوا رہے ہیں. یہ حج پالیسی کیبنٹ کو, کیبنٹ اسے اپروو کرے گی اور اس کے بعد ہم اس پر عمل درآمد کر لیں گے. تیسری چیز, ہمارا جو ایئر فیئر ہے, وہ ایئر فیئر کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم مخصوص ایئر لائن سے بات کریں. اس مرتبہ اس خادم نے اوپن کر دیا کہ میں آپ کو اتنا بڑا بزنس دے رہا ہوں, 90,000 حجاج ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ میرے ریٹس کتنے کم کریں گے تاکہ اس کا فائدہ حجاج کو ہو. ریٹس ہمارے پاس بہت اچھے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ حجاج کو ہوگا. ہم ایک کام یہ بھی کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا, کہ ہم 2 سوٹ کیسز ہر حاجی کو دیں گے. اچھا, یہ سب مفت ہے, حاجی سے چارج نہیں کریں گے ہم. یہ ہم نے سوٹ کیسز اسے دے دیے QR کوڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے. تو تمام انفارمیشن, تمام ڈیٹا وہ موجود ہے. تو حاجی کا نام, اس کی بلڈنگ, اس کا پاسپورٹ نمبر وغیرہ وغیرہ. بلکہ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم IT منسٹری کے ساتھ مل کر ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ حاجی کی موومنٹ جہاں بھی ہوگی وہ ہمارے علم میں ہوگی. کون سا حاجی اس وقت کس مقام پر ہے, وہ منی میں ہے, وہ مزدلفہ میں ہے, عرفات میں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی گفتگو ہے. ہم نے ایک کام اور کیا ہے, وہ یہ سوچا ہے ہم نے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں سے خواتین خاص طور پہ حجاج جاتی ہیں, وہ ایک ڈسپلنڈ ہوتی ہیں, ایک خاص اسکارف ہوتا ہے ان کا, اس پر ان کے ملک کا پرچم ہوتا ہے. اور جی, اس سال سے انشاءاللہ ہم ہر خاتون کو 2 اسکارف دیں گے اور اس میں پاکستان کا پرچم اس اسکارف پر موجود ہوگا. ان کا اپنا جو ان کا ایڈریس ہے, ان کا جو فون نمبر ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی ان کی تفصیلات وہ بھی اس اسکارف پر موجود ہوں گی. تیسری بات, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اب سعودی میں واٹس ایپ پر بات نہیں کی جا سکتی. ہم نے موبائل کمپنی سے بات کی ہے اور 50 ریال, حد سے حد 50 ریال 45 دن کے لیے انہیں مفت کال کی سہولت ہوگی اور ان سے 50 ریال لیے جائیں گے. 50 ریال ہوتے ہیں 4,000 روپے, محض 4,000 روپے. تو آپ جتنی چاہیں کالز کریں, جس طرح لوکل کالز ہوتی ہیں وہ لوکل کالز ٹریٹ ہوں گی. ہمارے حجاج پریشان ہوتے ہیں اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے پاکستان, آپ جتنی بات کرنا چاہیں آپ کریں گے. کچھ چیزیں ہیں ہم چاہتے ہیں سہولتیں حجاج تک پہنچیں, اور جب ہم تو انٹرم سیٹ اپ میں ہیں, چلے جائیں گے تو لوگ یاد کریں ہمیں. ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ ہاں کوئی آیا تھا
اس نے کوششیں کی حجاج کے لیے، سوچا حجاج اور حجاج سے دعائیں حاصل کی۔ بہت مناسب بات ہے انیق صاحب، وقت بالکل محدود، آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے، آپ خود چونکہ پروگرام ہوسٹ کرتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اشتہارات ملا کے 35-40 منٹ ہی ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، تو وہ تو ہم نے مکمل کر لی ہے۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ جو 12 ربیع الاول کا پیغام تھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی، آپ کی پالیسی کے اوپر بھی بات ہوئی، ریاست مدینہ کے اصل تصور کے اوپر بھی بات ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ انیق صاحب، یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔